बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज विफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास तलब कर लिया है। विफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में DGFIA वाजिद ज़या काबीना को शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट पेश करेंगे। वाजिद ज़या काबीना को शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट पेश करेंगे। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें फोरेंसिक ऑडिट भी शामिल है। शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की और कहां फरोख्त की, रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट में चीनी के बेनामी खरीदारों का जिक्र भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट की इजाजत का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि इक्तसादी राबता कमेटी के फैसले भी रिपोर्ट का हिस्सा है। ज़राए का कहना है कि सब्सिडी किसके हुक्म पर और क्यों दी गई, रिपोर्ट में वाज़ेह बताया गया है। चीनी माफिया की जानिब से सट्टा कैसे खेला गया, ये फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। आपको बता रहे हैं कि वाजिद ज़या काबीना को शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट पेश करेंगे। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें फोरेंसिक ऑडिट भी शामिल है। शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की और कहां फरोख्त की, रिपोर्ट में शामिल है। रिपोर्ट में चीनी के बेनामी खरीदारों का जिक्र भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट की इजाजत का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है, जबकि इक्तसादी राबता कमेटी के फैसले भी रिपोर्ट का हिस्सा है। ज़राए का कहना है कि सब्सिडी किसके हुक्म पर और क्यों दी गई, रिपोर्ट में वाज़ेह बताया गया है। चीनी माफिया की जानिब से सट्टा कैसे खेला गया, ये फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। जिस रिपोर्ट का इंतजार था, बिलाखिर वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने वाली है और वाजिद ज़िया काबीना को शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में 32 अमवात, तादाद 1017 हो गई। मजीद 2193 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 48,091 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 32 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 1017 हो गई है। ऑपरेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2193 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 17,382, सिंध में 18,964, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलोचिस्तान में 2,967, गिलगित बल्तिस्तान में 5,089, इस्लामाबाद में 1,235, जबकि आज़ाद कश्मीर में 148 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 4,29,600 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,346 नए टेस्ट लिए गए। अब तक 14,115 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1017 हो गई है। सिंध में 316, पंजाब में 297, खैबर पख्तूनख्वा में 351, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलोचिस्तान में 38 और इस्लामाबाद में 10 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम कारंटीना मराकज मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस से अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है और केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। आइंदा माली साल के बजट में तरजीहात को फोकस करना जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा माली साल में गैर जरूरी अखराजात में मजीद कमी की हदायत कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़द किया गया और इस इजलास में आइंदा माली साल के बजट 2020 और 21 के तहत जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, इस हवाले से जायजा लिया गया है। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्रामों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो भी ज़ेर गौर लाई है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था
کہ کورونا وبا کا باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترجیحات کو فوکس کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے صحت اور دیگر سماجی شعبوں کو اہمیت دی جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار نے آئندہ مالی سال میں غیر ضروری اخراجات میں کمی کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ بھی محکموں کو جاری کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سطح پر اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کفایت شاری کو فروغ دیا جائے گا، جبکہ محکمہ از خود جو غیر ضروری اخراجات ہیں انہیں کم کریں گے اور آئندہ مالی سال میں اخراجات میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات جو ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020 اور 21 کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ سیکرٹری خزانہ نے آئندہ مالی سال کے سالانہ بجٹ کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی طور پر بریف کیا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور کہا گیا کہ آئندہ مالی سال میں اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا اور ترجیحات کو فوکس کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دنیا بھر میں کورونا 3,29,000 زندگیاں نگل گیا، مریضوں کی تعداد 50,85,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 94,994، برطانیہ میں 35,704، اٹلی میں 32,330، اسپین میں 27,888، فرانس میں 28,132، ایران میں 7,183، میکسیکو میں 6,090 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ دنیا بھر میں بحران کرونا وائرس کی دہشت قائم ہے اور دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 50,85,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 3 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ روس کورونا کا نیا گڑھ بن گیا، ایک دن میں 135 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,08,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ روس میں کورونا سے مزید 135 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 2,900 سے زائد ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے مزید 363، اٹلی میں 161 اور اسپین میں 110 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں ایک روز میں 794 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اموات کی مجموعی تعداد 94,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 15,82,000 سے زائد ہے۔ اٹلی میں کورونا سے 32,000 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ مریضوں کی تعداد 2,27,000 سے تجاوز کر گئی۔ برطانیہ میں کورونا سے 35,000 سے زائد افراد ہلاک اور 2,48,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جرمنی میں مزید 37 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے رکن اور سابق گورنر سید فضل آغا کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سید فضل آغا کا کورونا ٹیسٹ کچھ روز قبل مثبت آیا تھا۔ سید فضل آغا بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام فے کے رکن بھی تھے۔ وہ 1997 سے 1999 تک بلوچستان کے گورنر رہے، جبکہ 80 کی دہائی کے آخر میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ ڈیفنس خیابان بخاری میں گھر میں ڈکیتی کے دوران میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر خیابان بخاری میں میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈیفنس خیابان بخاری کے علاقے میں واقع ایک گھر میں ڈکیتی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ جائے وقوع پر 2 افراد کی لاشیں اور ایک زخمی میل نرس بھی موجود تھا۔ دونوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گھر میں مقتول میاں بیوی کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی رہتی تھی، جبکہ واردات کے وقت ایک میل نرس بھی گھر پر موجود تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گھر کا سابق ملازم نواز گھر میں ڈکیتی کے نیت سے داخل ہوا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لوٹا ہوا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک منور حسین۔ منور حسین، بتائیے گا کراچی کے علاقے میں یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، کیا ملزمان کا سراغ لگایا جا سکا ہے؟ جی، افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بخاری فیز 6 میں پیش آیا ہے اور ایک بنگلے میں یہ واقعہ پیش ہے، جہاں پر ایک معمر بزرگ خاتون اور اس کا شوہر رہتے تھے، جو کہ گھر میں تھے، اور ان گھر میں یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ پولیس کے مطابق کہ سابقہ ان کے گھر کا ملازم تھا جو کہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے واردات کی، اور جب
सामान लूटने की कोशिश की तो मुजामत पर जो है उसने घर में रहने वाली खातून के गले पर तेज धार आले से उसको छुरी फेरी या उसका गला काट दिया और उसके शौहर को भी मौके पर ही छुरी फेर के कत्ल कर दिया। तमाम मुजामत पर जो उसके घर में अभी मुलाजिम एक लड़का नौजवान था उसके भी गले पर उन्होंने छुरी फेरी है, तमाम वो खुशकिस्मती से बच गया और घर के जो मालकन थे खातून और मर्द वो दोनों कत्ल हो गए। तमाम पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो घर में वारदात करने वाला शख्स था, मुलजिम था, वो इनका साहब मुलाजिम था जिसका नाम निवाज बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसे हिरासत में ले लिया गया और लूटा हुआ सामान भी उससे बरामद कर लिया गया। तमाम पुलिस की जो है मजीद तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस सारे वाक़े में घर का साबिक मुलाजिम नवाज घर में डकैती के नीयत से दाखिल हुआ था और वो इस डकैती में मुलविस है। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। अब कुछ बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। भारत मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारतीय फौज जंगी जराए में मुलविस है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक रोज कबल 15 घरों को नजर आतिश कर दिया। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की डेमोग्राफी तब्दील कर रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने भारत पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मजलूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह मोदी हुकूमत जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज भी भारत के काबिज़ अफ़वाज ने मकबूजा कश्मीर में 15 घरों को आग लगाई। उन्होंने कहा कि 9 लाख भारतीय अफ़वाज मजलूम कश्मीरियों पर वहशियाना और बेईमाना तशद्दुद कर रही हैं और मजालिम ढा रही है। मकबूजा वादी चिनार में मुतारिफ कराए गए नए कानून के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा वादी कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली जनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। भारत की काबिज़ दरिंदा सिफ्त अफ़वाज ने मोदी हुकूमत की ईमा पर रवायती तरीके के तहत इसी वक्त भारतीय फौज ने बारूदी धमाकों से घरों को भी तबाह कर दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस ने बताया था कि भारतीय फौज ने सहरी तक अपना मुहासरा जारी रखा हुआ था। सऊदी अरब में अहलियाने रियाज की जानिब से ऑनलाइन एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सऊदी अरब से पेशावर के लिए फ्लाइट्स का ऐलान न करने के अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वर्कर्स के मसाइल हल न करने पर भरपूर एहतजाज किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अहलियाने रियाज के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के दीगर शहरों में फ्लाइट्स का ऐलान किया गया है, जबकि पेशावर के लिए कौमी एयरलाइन की किसी फ्लाइट का ऐलान नहीं किया गया, जिससे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर पेशावर के लिए कौमी एयरलाइन की फ्लाइट का आगाज किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सऊदी अरब से मौजूद है राना अजीम। राना अजीम, ऑनलाइन एहतजाज किया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी मेरे पास अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाकी सब शहरों के लिए इन्होंने फ्लाइट्स को जो है उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के लिए, लेकिन पेशावर के लिए अभी तक कोई भी कौमी एयरलाइन की फ्लाइट्स का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेशावर से काम करने वाले मोस्टली लोग हैं वो मजदूर तबका से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि वो लोग काफी लोग यहाँ पे जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, जिनके पास जॉब खत्म हो चुकी है, जो इन मुश्किलात का शिकार हैं, वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। जबकि इसके अलावा सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस के अलावा दीगर बीमारी की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं, वो तकरीबन 100 के करीब मैयतें मौजूद हैं, जिनकी कार्गो की स्पेशल फ्लाइट के अलावा उनका मुतालबा ये है कि रेगुलर फ्लाइट के जरिए भी पाकिस्तान रवाना किया जाए। तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे एहतजाज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलात में हैं। ठीक है राना अजीम, मुझे ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन मुजाहिरीन हैं, इनकी जानिब से मुजाहरा करने के बाद क्या पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता किया गया, पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया गया, या इस एहतजाज के बाद उनकी जानिब से कोई रद्द अमल आया है? जी अभी उनसे रब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रद्द अमल उनकी तरफ से नहीं आया,
کیونکہ حکومت کی جانب سے زبانی جمع خرچ جیسے بیانات کا کیا جا رہا ہے، عملی طور پہ اس پہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جا رہا ابھی تک. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا مہینے میں انہوں نے تو نیا اسکیجول اسٹارٹ کیا ہے. ابھی تک حکومت کی طرف سے خاموشی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک حکومت کی طرف سے خاموشی ہے. بہت شکریہ رانا عظیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آن لائن مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، باقی سب شہروں سے فلائٹس آ رہی ہیں لیکن پشاور میں فلائٹ نہیں جانے دی جا رہی. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میں اہم ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ملاقات کی شرکت کی. ملاقات کے دوران وفاقی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر بھی موجود تھے. وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوران ہونے والی ملاقات میں خطے کے مجموعی صورتحال اور کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق اس اہم ملاقات کے دوران ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آخرکار پردیسیوں کی بھی سنی گئی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی ہے. موٹر وے پر گاڑیاں نصف سیٹوں کے ساتھ چل رہی ہیں جبکہ کرایہ پرانا ہی لیا جائے گا. جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کی سیٹیں خالی نہیں ہوں گی اور کرایہ 15 سے 20% کم ہوگا. پنجاب میں جی ٹی روڈ پر 20% کم کرائے کے ساتھ گاڑیاں چلائی جائیں گی، تاہم موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو پرانے کرایہ ہی ادا کرنے ہوں گے. چیئرمین آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہے. ان کا کہنا تھا کہ جی ٹی روڈ پر مکمل طور پر گاڑیاں چلائیں گے. ہمارے ساتھیوں نے عوام اور ملکی مفاد کے لیے فیصلے کیے کیونکہ عید کا موقع ہے. چاہتے تھے حکومت کی کوششوں کا فائدہ عوام کو پہنچے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. 56 روز بعد ٹرین پٹری پر آ گئی. 30 ٹرینیں چل پڑیں. پردیسیوں کی گھروں کو واپسی. کراچی سے 9 ٹرینیں منزلوں کی جانب روانہ ہوئی. ریلوے اسٹیشن پر خصوصی احتیاطی اقدامات. ہر مسافر کو چیک کیا گیا. ریزرویشن دفاتر بند. آن لائن بکنگ جاری ہے. کورونا وائرس کے باعث بند ریلوے آپریشن 2 ماہ بعد بحال ہو گیا. ملک بھر میں ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی سے بھی ٹرین آپریشن بحال ہو گیا اور عوام ایکسپریس 456 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی. کراچی سے مجموعی طور پر 9 ٹرینیں اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی. ریلوے اسٹیشنز پر سینیٹائزنگ واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 30 ٹرینوں کا شیڈیول جاری کیا گیا. ریلوے حکام کے مطابق ٹرینوں کے ریزرویشن دفاتر بند ہیں. بکنگ صرف آن لائن کی جائے گی. مسافروں کو روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن میں داخل کی اجازت ہوگی. اہل خانہ اسٹیشن نہیں آ سکیں گے. مسافروں کو ماسک پہننے، سینیٹائزر، دستانے اور صابن اپنے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے. اور دیا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والے تمام ممالک کو موذی وائرس کے تدارک کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کا عالمی اقتصادی فورم کے کووڈ ایکشن پلیٹ فارم سے خطاب میں کہنا تھا کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے حالات یکسر مختلف ہیں. پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے نہیں پھیلا. ترقی پذیر ممالک کو بھی پاکستان جیسے مسائل کا سامنا ہے. طبی سہولتوں کی بہتری کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہے. عالمی قرضوں کے باعث ہمارے جیسے ملک طبی سہولیات پر خرچ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو کورونا وائرس کے ساتھ غربت کا بھی سامنا ہے. کورونا وبا کے باعث پاکستان میں 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہوئے جو یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج لاک ڈاؤن سے عوام پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنا ہے. رواں سال پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل رہے گا. وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا کہ پاکستانی حکومت نے کورونا وائرس کی وبا سے متاثر لوگوں کے لیے احساس کیش پروگرام شروع کیا اور 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کی مدد کی ہے، جبکہ ان کی مدد کے لیے رضاکار فورس بھی میدان میں اتاری. کروڑوں لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے معیشت کو کھولنا بہت ضروری ہے. ہم نے بہت مشکل اصلاحات کے بعد جاری کھاتوں کا خسارہ کم کیا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب تک ویکسین ایجاد نہیں ہوتی ہمیں کورونا وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا.
لگتا ہے اس سال یہ وبا موجود رہے گی۔ ٹیلی ہیلتھ پورٹل کے اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہیلتھ سسٹم پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ کورونا وائرس ختم ہوگا تب ہمیں ٹیلی ہیلتھ پورٹل کی ضرورت پڑے گی۔ وائرس کے باعث ملک پر مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ دور دراز علاقوں میں صحت سہولیات کے لیے رضاکار اہم کردار ادا کریں گے۔ The experience of the developed world is completely different to what we are facing in the developing world. And in countries like India, Pakistan, Bangladesh, specifically the Indian subcontinent, our experience is somewhat different. Firstly, the speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. On the other hand, we are still facing rising number of cases, and we still haven't reached our peak here. But from day one, the difference between, say, what we've seen in Europe and the United States, and in fact even in China, the difference is that we had to face this twin challenge. One was the growth of the virus, so hence the lockdown. But the bigger challenge, and increasingly in our countries, the bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. To give people an example of what we are facing in Pakistan, and I think it's the same sort of situation in India and possibly in Bangladesh. In Pakistan, we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. So when we locked down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. And when you're talking about 25 million workers, you're talking about 25 million families. And actually it has affected round about almost 120, 150 million people. And these 120 and 50 million people face stark poverty. Unless the men or the women who were working, unless they work, they cannot feed their families. So what we did was, and I'm very proud of my government, we came up with this cash transfer program. And we touched 15 million families. So far, we have touched 15 million families with cash transfers. And this is what's mitigated the effects of the lockdown. But this is only a short-term solution. So therefore, despite the rising cases in our country, we have decided to go and ease the lockdown. We have started to open up our businesses, construction industry, so that people can find employment, because there's no way the government can give handouts to so many people. And because of this huge numbers of the informal economy, the only way we can reach our people is by allowing them to work. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا کے باعث محکمہ صحت میں اقدامات کے آپشن کھلے جن کا مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ ایسی خواتین ڈاکٹر جو اپنے گھروں تک ہی محدود ہو جاتی ہیں وہ ایسے موقع پر ٹیلی ہیلتھ پورٹل کے ذریعے متاثرین کو مشورے دے سکتی ہیں۔ اس نے جہاں ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا میں لوگوں کو، وہاں اس نے بہت سارے ایسے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے میڈیکل کیئر یا ہیلتھ کیئر کے نئے کچھ دروازے کھلے ہیں، کچھ نئے مواقع ایسے کھل رہے ہیں کہ جو اب ہمارے فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا حصہ بن جائیں گے۔ ٹیلی ہیلتھ ان میں سے ایک ہے۔ ہم اس کا ذکر بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن اس کا جس طریقے سے استعمال کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے دوران ہوا ہے لاہور میں، کراچی میں، وہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔
اور اب جو یہ حکومت کی سطح پہ telehealth.gov.pk یعنی کہ حکومت پاکستان خود یہ لانچ کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے پاکستانی جن کو سائن سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، یا کوئی تشویش ہے ان کو یا شک ہے، وہ صرف اپنا ٹیلی فون کے ذریعے یہ اب ہدایات جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے۔ دوسری چیز میں خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز کا جو جینڈر سٹرکچر ہے، اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں جائیں تو 70-80% لیڈی ڈاکٹرز ہیں جی، خواتین ہوتی ہیں جو طب کے شعبے میں جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے بعد میں پریکٹس نہیں کرتی، اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ تو ان سے میری خاص طور پہ یہ درخواست ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے آپ ان کا علاج معالجے کے لیے اپنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موجودہ صورتحال کو لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے۔ سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ایک روز میں کرونا کے 1017 کیسز رپورٹ ہوئے، جو اب تک کے ایک روز کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 6164 ٹیسٹ کیے گئے، 904 مزید مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 5645 ہو گئی ہے۔ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ عوام کے تعاون سے ہی ہم کورونا سے جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت سندھ نے مساجد میں نماز عید سمیت مذہبی اجتماعات کی اجازت دے دی ہے۔ طے شدہ ضابطے پر عمل کرتے ہوئے جمعۃ الوداع، ختم القرآن اور نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ اجتماعات اور عبادات میں ضابطے کی کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔ آئین میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے تقاضے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت لگائی جائے گی۔ اگر اس ملک میں کہیں کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کر کوئی گورنر رول لگانے کی گنجائش موجود ہے تو وہ ان نااہل صوبوں میں ہے جن سے کچھ نہیں چل رہا۔ صوبہ سندھ کی حکومت اللہ کا شکر ہے اس ملک میں تمام حکومتوں سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے، انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ۔ ہماری تمام چیزیں، تمام کارروائیاں آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ جتنا سنجیدگی کے ساتھ ہم نظام حکومت چلا رہے ہیں، اتنا نہ وفاق میں چل رہا ہے نہ کسی اور صوبے میں چل رہا ہے۔ تو اگر وہ تقاضے جن کی بنیاد پر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے شاید وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں آ کے لاگو ہوگا، اس کے بعد کہیں اگر آپ سوچیں گے تو آئے گا نا۔ تو پھر کہہ رہا ہوں خدا رہی حلیم اور شمیم کو ایسے ہی جانے دو یار۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواز چودھری نے کہا ہے کہ ہمارا کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عید ہے۔ پاکستان پریس کلب انٹرنیشنل کے زیر اہتمام اوورسیز صحافیوں سے ورچوئل میٹ دی پریس سے خطاب میں فواز چودھری کا کہنا تھا کہ رویت حلال فرقہ وارانہ مسئلہ بن چکی ہے۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی پوپلزئی دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ جو وقت گزر جائے اچھا ہے، کبھی پوپلزئی صاحب اور کبھی مفتی منیر صاحب کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے۔ کرونا وائرس بارے بات کرتے ہوئے فواز چودھری کا کہنا تھا کہ ابھی تک پاکستان میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان میں 47 لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وائرس کا حملہ بڑھا تو مشکل ہوگی۔ حکومت بلوچستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کے لیے توسیع کر دی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 2 جون تک برقرار رہے گا۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کے دوران تمام شاپنگ مالز، مارکیٹس، دکانیں، گودام، آٹو ریپیئر شاپس اور ہیئر کٹنگ سیلونز کو صبح 3 بجے سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ماہ رمضان کے بعد شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دکانیں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی بھی گاہک کو بغیر ماسک دکان یا شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
گاہک اور ورکرز کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ضرور ہوگا اور کسی بھی دکان میں ایک وقت میں 4 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا کا کہنا ہے کہ صوبے میں ٹیسٹوں کی تعداد پنجاب کے برابر ہے۔ اگلا بجٹ صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کا بجٹ ہوگا۔ میڈیا بریفنگ میں تیمور جھگڑا کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران شعبہ صحت کو مزید بہتر کرنے میں مدد ملی۔ لاک ڈاؤن سے کورونا وائرس کا مستقل حل نہیں ہو سکتا۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عید پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اکثر اور اس پہ آگے بات بھی کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی نہیں۔ اگر آپ پر کیپیٹا دیکھ لیں تو ہماری اور پنجاب کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی برابر ہو گئی ہے۔ ہماری پبلک سیکٹر کیپیسٹی پنجاب اور سندھ دونوں کے برابر ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کیپیسٹی ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ اور اس دن اسد عمر صاحب نے کہا کہ ملک میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی 30 گنا بڑی، خیبر پختونخوا میں یہ 50 گنا بڑی ہے، رائٹ؟ تو جب آپ جہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں وہاں سے آپ انکریز ہماری 2000 سے زیادہ کیپیسٹی ہے۔ کل تقریباً 1650 ٹیسٹ ہوئے، ہماری اوسط 5 دن کی 1500 سے اوپر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم اس کو 2000 اور مہینے کے اندر ہم ان کو 3000 پلس پہ جو ہے وہ لے جائیں گے، رائٹ؟ اور ہم اپنی ٹیسٹنگ ابھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ سارے کانٹیکٹس کو جو پہلے صرف سمپٹومیٹک کیسز کے ہوتے تھے، آج ہم نے مردان میں جو ہمارا کوئی 8واں لیب ہے وہاں پہ افتتاح کی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ وہ جیسے ہی ریڈی ہوگا لیب پبلک سیکٹر میں وہ افتتاح کریں گے۔ ابھی پشاور میں LRH اور KTH میں نہیں، ہم نے مردان پہنچا دیا، ہم نے بنو پہنچا دیا، ہم نے DI خان پہنچا دیا، ہم نے سوات پہنچا دیا، ایبٹ آباد پہنچا دیا، تمرگڑھا ابھی ہم پہنچائیں گے، LRH KTH پہنچائیں گے، سوابی پہنچائیں گے۔ ہم نے ابھی اور بھی بہت کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی ہے، لیکن یہ اسی لیے ہم بڑھا سکے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا، لوگوں کو ٹرین کر دیا۔ یہ ہے لاک ڈاؤن کی سکسیس۔ اور اب شامل کریں گے موسم کی صورتحال۔ سمندری طوفان امفان بھارت اور بنگلہ دیش سے ٹکرا گیا۔ طوفان سے بنگلہ دیش اور بھارت میں 9 افراد ہلاک، ہزاروں رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ امفائی ایک دہائی میں آنے والا سب سے خطرناک طوفان ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفان امفن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جس سے اب تک 9 افراد ہلاک اور کم از کم 30 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ طوفان سے مشرقی بھارت میں کولکاتہ سمیت متعدد شہروں میں تباہی آئی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی بڑے پیمانے پر درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ بنگلہ دیش میں کل 6 افراد کی موت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 3 افراد بھارت میں ہلاک ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور سماجی فاصلے کے اصول کے سبب لوگوں کو بڑے پیمانے پر محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔